बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो इस हफ्ते का एक बहुत बड़ा वाकया है वो है मोहम्मद बिन मुरसल का। और सऊदी अरब में जो वाकया हुआ है उसने सारी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ हासिल की है। पूरी दुनिया इसी मौजू के ऊपर बात कर रही है कि भाई सऊदी अरब में जो एक शख्स ने जिसको कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया, जिसको पकड़ा और वो 5 साल पहले गालिबन उसने अपने किसी चचाजाद भाई का कत्ल कर दिया था। अरब जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैंने जितना भी उनको पढ़ा है, उसमें किसी ने भी कत्ल की वजह नहीं लिखी और नहीं इस बात को ज़िक्र किया कि ये कत्ल इरादी था या गैर इरादी था। यानी ये भी मुमकिन है कि वो गलती से हो गया हो और ये भी मुमकिन है कि उसने जानबूझकर कत्ल किया हो। इस ताल्लुक से कम अरब मीडिया में जहाँ तक मैंने देखा है, अरबी जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। मैंने सऊदी अरब के न्यूज़पेपर्स भी देखे और इसी तरीके से कुवैत वगैरह के कुछ अखबार भी पढ़े हैं। लेकिन जो चीज सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है वो ये है कि बहरहाल उसने अपने किसी रिश्तेदार का, चचाजाद भाई का कत्ल किया था और उसके जुर्म में उसको 4-5 साल पहले पकड़ा गया था। ये पूरा एक ही कबीला है जो आले रिज्क के नाम से जाना जाता है। नजरान के इलाके में, सऊदी अरब में नजरान का जो इलाका है, और ये भी एक तारीखी इलाका है। यहाँ पर ये लोग, ये कबीले आबाद हैं। आप सभी लोगों ने वो सारी वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें कातिल के जो रिश्तेदार हैं वो मकतूल के रिश्तेदार के घर के सामने खड़े हैं और ये सब एक दूसरे के आपस में रिश्तेदार हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे कबीले वाले क्या जाकर उसने कत्ल किया था, एक ही कबीले का मामला है। और ये जो रिश्तेदार हैं ये उसके घर पर गए, बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर, और अपने हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पैसे, सब कुछ लेकर कि भाई ये सारी चीजें कबूल कर लो, लेकिन किसास का जो हुक्म हुकूमत ने, अदालत ने दिया है वो माफ कर दो। चूंकि तुम माफ करोगे तो फिर हुकूमत ये किसास नाफिज नहीं करेगी और उसको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। लेकिन मकतूल के रिश्तेदारों ने माफ नहीं किया। तो ये जो वाकया हुआ पूरी दुनिया में, इसने एक नई बहस को जन्म दिया है। और वो वाकया ये है कि इस्लाम में जो किसास का, हुदूद और किसास का जो निज़ाम है वो कितना इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिव नहीं है। सबसे पहले बुनियादी तौर पर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि कुरान करीम में जहां किसास का हुक्म दिया गया सूरह बकरा में, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, कि ए मुमिनीन, ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर मकतूल के मामले में किसास को नाफिज कर दिया गया है, किसास का हुक्म तुम्हें दे दिया गया है। और वो इस तरीके से कि अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्दि वल उनसा बिल उनसा, आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। अब यहाँ पर कुछ लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग लगी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये लगी कि वो ये समझते हैं कि अगर एक आजाद आजाद को कत्ल करेगा तब तो किसास होगा, लेकिन अगर एक आजाद गुलाम को कत्ल करेगा तो फिर आजाद पर कोई किसास नहीं होगा। या एक मर्द मसलन औरत को कत्ल करेगा तो औरत मर्द को पर किसास नहीं होगा, या इसका उल्टा। ऐसा नहीं है, ये एक अंदाजे बयान है। वरना जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम ज्यूरिस्ट हैं उन सब का ये मुत्तफिका फैसला है कि अगर एक मर्द औरत को कत्ल करे तो भी किसास है, एक औरत मर्द को कत्ल करे तो भी किसास है। और एक बड़ी तादाद उलमा की इस बात की कायल है कि अगर एक आजाद भी अगर एक गुलाम को कत्ल करेगा तो फिर आजाद को कत्ल किया जाएगा, इल्ला ये कि वो उसका अपना गुलाम ना हो, यानी अगर उसने किसी दूसरे के गुलाम को कत्ल किया। अच्छा, उसके बाद आगे जो अल्लाह ताला फरमाता है वो ये कहता है कि फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बिइहसान। फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन, तो अगर अपने भाई का कुछ, अगर तुम उसकी दरखास्त माफ कर दो, फइत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बिइहसान, तो फिर माफ करने के बाद जो भी सेटलमेंट हो रहा है उस सेटलमेंट के मुताबिक फैसला करना चाहिए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 179 में ये कहता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, कि ए अक्लमंदो, तुम्हारे लिए किसास में ही जिंदगी है अगर तुम तकवा हासिल करो। किसास में जिंदगी का क्या मतलब है? एक आदमी तो अपनी जान से गया और अल्लाह ताला ये कह रहा है कि किसास में ही जिंदगी है। तो देखिए, ये जो खिताब अल्लाह ने किया ये अक्लमंदों को किया, बेवकूफों को नहीं किया। बेवकूफों को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी, ये बात आएगी अक्लमंदों को समझ में। और मैं अभी आपको एक चार्ट से साबित भी करूंगा कि ये बात किस तरीके से सही है। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर इस तरह की सजा कहीं नाफिज कर दी जाए
اور مثلاً علاقے کے اندر سال میں 1 2 2 4 کچھ اس طرح کی سزائیں نافذ کر دی جائیں تو پورا علاقہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے پھریں گے. ایک آدمی 1000 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں قتل کروں گا تو میری پھر گردن نپے گی سرے بازار. اور اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے، یعنی یہ حکومت ایسا کرتی آ رہی ہے تو میرے ساتھ بھی کرے گی. تو اس لیے وہ پھر قتل کے ارادے سے ہمیشہ باز رہے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے زندگی ہے. اس میں ایک آدھ آدمی قاتل اگر اس کو اللہ حکومت وقت سزائے موت دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب پھر دوسرے لوگ بھی یہ جرم کا ارتکاب کرتے پھریں گے، بلکہ عام لوگ اس سے رک جائیں گے. اسی کو حیات کہا ہے قرآن کریم نے. اب آپ دیکھیں کہ جب سے سیکولرزم کا نظام پوری دنیا میں غالب ہوا ہے گزشتہ 100-200 سال سے، تو اس وقت سے یہ ایک تحریک چلی ہے کہ بھئی اسلام میں بہت ہی زیادہ سخت سزائیں ہیں. چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، قاتل ہے تو اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ڈیتھ پینلٹی ہے. اور اسی طریقے سے ڈرگ اسمگلنگ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی ہے. تو یہ ایک پورا پروپیگنڈا چلا، یہاں تک کہ ابھی 3-4 سال پہلے جب برونائی نے اسلامی سزاؤں کا نظام اپنے یہاں نافذ کیا تو پورا ویسٹ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، گویا کہ یہ ویسٹ کا مسئلہ ہو نہ کہ برونائی کا اپنا. برونائی ایک چونکہ بہت طاقتور، یعنی پیسے کے اعتبار سے بہت مضبوط ملک ہے، تو اس لیے اس نے اس پریشر کو جھیل لیا کہ ٹھیک ہے جس کو جو بولنا ہے وہ بولے. امریکن کانگریس میں باقاعدہ الہان عمر نے برونائی کے خلاف بل پیش کیا. پیش بھی کرنے والی کون ہے؟ الہان عمر ہے، جو یعنی اس کا بل کا مطلب یہ تھا کہ ہم شریعہ نظام کے خلاف ہیں. وہ بل پیش ہوا امریکہ کی کانگریس میں، وہ پاس ہوا، اور اس کی بنیاد پر برونائی کے بادشاہ کے کچھ ایسٹس جو امریکہ میں تھے ان کو سیز بھی کیا گیا. لیکن چونکہ اس کے پاس کمی نہیں ہے اس لیے انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوئی، انہوں نے اسلامی قانون نافذ کر دیا. تو ویسٹ کے پیٹ میں ہمیشہ یہ مروڑ رہتا ہے کہ بھئی دنیا میں کہیں اسلامی نظام نافذ نہ ہو جائے. افغانستان ہے، افغانستان 2 سال سے اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے. کیا وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے چائنا کے، جس نے بھی اس کو آفیشلی تسلیم کیا ہے. بیک ڈور سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن دنیا کے سامنے وہ یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ہم نے طالبان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں کہ جہاں پر جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے وہ خالی پڑا ہے، بند ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ جو پرانی حکومت کا جو سفیر تھا وہ کسی لائق تو رہا نہیں کہ وہ معاملات حکومت سے طے کرے گا، لہٰذا اس نے سفارت خانہ خالی کر دیا. لیکن انڈین حکومت باوجود ہے کہ اس کے ملینز آف ڈالرز وہاں پر لگے ہوئے ہیں افغانستان میں، اور چاہیے تھا کہ جس طریقے سے چائنا اس اپرچونٹی کو اویل کر رہا ہے کہ جو افغانستان کی زمین کے نیچے اربوں ڈالر کا خزانہ چھپا ہوا ہے، انڈیا کو بھی آگے بڑھ کر یہ اپرچونٹی اویل کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. ویسٹ جو ہے اس کو جو ایگو کی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو طالبان آ گئے انہوں نے اسلامی نظام نافذ کر دیا. اب اسلامی نظام نافذ اگر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ویسٹرن نظام ہے وہ فیل نظام ہے، ہمارے یہاں جو نظام ہے یہ کامیاب نظام ہے. آپ کسی بھی ولاگر کو ولاگ اٹھا کر دیکھ لیجئے جو اس وقت افغانستان جا رہا ہے. میں اس طرح کے ولاگ اکثر دیکھتا رہتا ہوں، چونکہ یہی ہمارے پاس جو عام ترین جو آتھینٹک جو خبر ہے، آرگینک جو خبر ہے، اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ظاہر ہے کہ ویسٹرن میڈیا جو رپورٹ کرتا ہے وہ باعث نس سے خالی نہیں ہے. آپ کسی بھی ولاگر کا ولاگ اٹھا کر دیکھ لیں جو افغانستان ان گزشتہ 2 سالوں میں گیا ہو، وہ چاہے ہندو ہو کہ مسلمان ہو، بہت سے ہندو بھی گئے ہیں، وہ آ کر اپنے ولاگز میں یہی بتا رہے ہیں کہ بھئی اتنا امن و امان ہے کہ سڑک پر چلتے ہوئے کوئی آدمی کسی عورت کو چھیڑ نہیں سکتا، کسی لڑکی کو چھیڑ نہیں سکتا. آپ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وارڈ لارڈز نے اپنے اپنے علاقے تقسیم کیے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اسی پر چل رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے سے بھتہ لیں، اور ایک دوسرے سے تاوان لیں، اغوا کریں. یہ پورے ملک کا نظام تھا. ایک ملک جو 40 سال سے جنگوں کے اندر گھرا ہوا ہو، وہ اوور نائٹ ایسا ہو جائے کہ جیسا کہ وہاں کوئی جرم کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اتنا امن و امان وہاں پر ہو جائے، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ دراصل اس اسلامی نظام اور اسلامی قانون کا نتیجہ ہے کہ جس کی بعض مرتبہ دہشت لوگوں کو جرم کرنے سے باز رکھتی ہے. یہی صورتحال سعودی عرب کی ہے. تو افغانستان چونکہ ابھی اس کا دنیا سے رابطہ اس پیمانے پر نہیں ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں کا جو آفیشیل ڈیٹا ہے وہ سامنے نہیں آ پاتا. لیکن سعودی عرب کا جو ڈیٹا ہے وہ بہرحال سامنے ہے. اس وقت سیکولر نظام کا جو 2 بڑے چیمپئن ہیں ان میں ایک امریکہ ہے اور دوسرا فرانس ہے. تو میں آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک ڈیٹا پیش کرنا چاہوں گا، اس کو آپ دیکھیے گا اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلامی نظام کی کیا خصوصیت ہے. یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک ویب سائٹ آ گئی ہے، ویب سائٹ ہے nationmaster.com، اور اس میں جو ہے وہ سعودی عرب اور امریکہ کا کمپیریزن کیا گیا ہے
اور یہ کمپیریزن ہے نمبر آف، اچھا یہ جو کمپیریزن ہے وہ تقریباً 100,000 کی پاپولیشن کے اوپر ہے، اور 100,000 کی پاپولیشن پر جرائم کس طریقے سے ہو رہے ہیں، اور یہ الگ الگ جرائم ہیں، آپ ساتھ میں دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو رینک ہے یا اسی طریقے سے جو ریشیو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. ایک طرف سعودی عرب ہے اور ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. تو برگلریز یعنی ایسی واردات کے جس میں ایک آدمی کسی دوسرے کی پراپرٹی میں گھستا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے وہ کوئی چیز چرائے یا نہ چرا پائے، لیکن بہرحال وہ کسی دوسرے کی پراپرٹی میں گھس جائے. 1,00,000 لوگوں پر صرف 0.1% سعودی عرب میں، اور جبکہ 714.4% امریکہ میں. اس کے بعد جو کرائم لیول ہے وہ ہے 23.41% سعودی عرب میں اور 55.84% امریکہ میں. یہ 2 times more than سعودی عربیہ، یعنی سعودی عرب سے ڈبل. اسی طریقے سے ڈرگز کا تو کیا کہنا، جو کینابیز ہیں ان کا جو سالانہ استعمال ہے وہ 0.3% ہے سعودی عرب میں اور 13.7% ہے، یعنی 46 ٹائمز زیادہ سعودی عرب کے مقابلے میں امریکہ میں. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ڈرگز ہیں وہ دراصل جرائم کی جڑ ہے. ایک آدمی جب ڈرگ لینے لگتا ہے تو پھر اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کون سا جرم کر رہا ہے، وہ قتل بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے ڈرگز کے نشے میں آ کر. تو لیکن ان ڈرگز کا استعمال کس طریقے کس قدر یعنی امریکہ میں ہے آپ اندازہ لگا لیجئے، سعودی عرب میں وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے جو دوسرے انداز کی ڈرگز ہیں جیسے اوپیم وغیرہ وہ 0.01% ہے سعودی عرب میں، جبکہ 0.57% ہے، یعنی 57 ٹائمز زیادہ سعودی عرب کے مقابلے میں. اسی طریقے سے جو جسٹس سسٹم پنشمنٹ ہے وہ دونوں برابر ہیں. اب یہ یعنی جو کیپٹل پنشمنٹ ہے اور ایگزیکیوشن جو ہوا ہے وہ برابر ہوا ہے پچھلے سال. وہ یہ کہ 2014 سعودی عرب کے اندر کیپٹل پنشمنٹ دی گئی اور 2014 کو ہی امریکہ کے اندر کیپٹل پنشمنٹ دی گئی. تو یہ دونوں برابر ہیں، یعنی کیپٹل پنشمنٹ لاسٹ ایگزیکیوشن ایئر یہ لکھا ہوا، یعنی دونوں تقریباً برابر ہیں، سیم ایز یونائٹڈ اسٹیٹس. اب اگر یہ ریشیو برابر آ رہا ہے تو پھر جرائم کے اندر اتنا فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے بھی کچھ امریکہ کے بعض صوبوں کے اندر وہ عوامی سطح پر نہیں ہے، تو لوگوں میں اس کا کوئی خوف نہیں آتا. مرڈر ریٹ 0.9% جبکہ 5% ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور 0.9% ہے سعودی عرب میں. رابریز ڈاکا 2.9% ہے جبکہ 146.4% ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. ٹوٹل کرائمز، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹوٹل کرائمز میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. 84,599 اگر سعودی عرب میں کرائمز ہو رہے ہیں تو 11.88 ملین کرائمز جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو رہے ہیں، 140 زیادہ. جی ہاں، تو یہ صورتحال ہے. تو بھائی اگر اسلامی نظام کہیں آئے گا تو پھر اسلامی نظام کی برکتیں بھی آئیں گی، اور وہ برکتیں یہ ہیں کہ معاشرہ جرائم سے پاک ہوگا. اور لوگ جو ہے انڈیا میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا زبردست ہنگامہ ہے کہ بھائی یہ کس طرح کا قانون ہے، لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں، گردنیں اڑتی ہیں قاتلوں کی تو پھر قتل رکتا ہے، چوروں کے ہاتھ کٹتے ہیں تو چوری رکتی ہے، اور زانیوں کے اوپر جب کوڑے برستے ہیں تو زنا رکتا ہے، اور معاشرہ ان جرائم سے پاک ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے. جی اصل میں مفتی صاحب اس میں ایک پوائنٹ جو آپ نے بھی رکھا، میں نے کہا میں بھی رکھ لوں، تھوڑا سا الابریٹ کر لوں کہ اگر ہم شریعہ قانون کو اچھے سے دیکھیں نا تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعہ قانون کا جو مقصد ہے نا وہ ایگزیکیوشن نہیں ہے، وہ ڈیٹرنس ہے. اب آپ دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل روز مطلب چلاتے ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کے کہ کیپٹل پنشمنٹ شوڈ بی بین، اینڈ پارشلی آئی ایگری ود دم. کیوں؟ کیونکہ جو کیپٹل پنشمنٹ باقی سیکولر کنٹریز میں ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، کہ کسی کو آپ نے مار دیا کوئی آپ ڈیٹرنس نہیں پیدا کرتے. لیکن جو ڈیٹرنس شو کرتا ہے شریعہ لا، وہ کیپٹل پنشمنٹ کو اس کیپٹل پنشمنٹ سے آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. ایک انسان کی سب سے زیادہ جو ڈرتا ہے نا وہ اپنی جان سے ڈرتا ہے. جب اس کے سامنے کوئی وہ دیکھے گا کہ یار اس کا کانسیکوینس کیا ہے، so he will 99% of the times he will end up he will say no I'm not going to do it. صحیح، بالکل ایسا ہی ہے. اور لوگ اس مقصد کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اسی لیے اس طرح کے فالتو کے اعتراض کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہوا کہ یعنی دنیا نے اس پورے واقعے کو سوشل میڈیا کی وجہ سے جانا اور دیکھا. تو ایک اچھی بات ہے کہ ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ اسلامی نظام کس طریقے سے ہوتا ہے، اور بے لاگ لپیٹ یہ بھی تو ہو سکتا تھا. اب آپ دیکھیں سیکولرزم کی جو کارستانیاں ہیں
وہ یہ ہے کہ یہ قانون انڈیا میں بھی ہے بائی دا وے، کہ مثلا ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا اور اس کو پھر لوور کورٹ سے سزا ہو گئی، پھر ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی، پھر سپریم کورٹ سے سزا ہو گئی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ 20 سال مثلا 15-20 سال جیل میں سڑا اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے. آخر میں صدر جمہوریہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ رحم آیا اور انہوں نے دستخط کیے، وہ بندہ جیل سے چھٹ گیا، اس کی یا اس کی سزائے موت معاف ہو گئی. تو بھائی صدر کا اس مقتول سے کوئی لینا دینا تو ہے نہیں، وہ مقتول کا رشتہ دار تو ہے نہیں کہ اس کو کوئی ایموشنل اس سے کوئی اٹیچمنٹ ہوگا. مطلب بندہ گیا کسی اور کا، معاف کر رہا کوئی اور. یہ ہے سیکولرزم. اس کے مقابلے میں اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام یہ ہے کہ مقتول کے رشتہ داروں کے سامنے قاتل کے رشتہ داروں نے ناک رگڑ لی اور اپنے کرتے اتار دیے، اپنی پگڑیاں زمین پہ رکھ دی. یعنی یہ پگڑی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ انڈین کلچر میں اس کی بڑی اہمیت ہے. انہوں نے اپنے اقالوں کو، اپنے رومالوں کو زمین پر رکھ دیا، اپنے سروں کے اوپر انہوں نے ریت ڈال دیے، اور انہوں نے کیا کچھ آفر نہیں کی. ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ واقعہ چلا گیا، ساری دنیا میں، سعودی عرب میں اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز موضوع بحث نہیں تھی. حکومت کی نظر میں یقیناً یہ چیز آئی ہوگی. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ محمد بن سلمان اس میں انٹروین کرتے اور یہ کہتے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، میں سفارش کر رہا ہوں، ان کو معاف کر دو وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے کہ اگر بادشاہ یا ولی عہد انٹروین کرتے تو معاف ہو جاتا، یا وہ خود معاف کر دیتے. اگر بادشاہ معاف کر دے تو مقتول کے رشتہ داروں کی کیا مجال تھی کہ وہ قاتل کو پھر اس کے اوپر قصاص نافذ کر دیتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. سارے قبیلے والے روتے رہے. اگر مقتول کے رشتہ دار نے معاف نہیں کرنا تھا تو نہیں کیا. حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی، چونکہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ حکومت کا کام ہے اس معاملے کو، اس بات کو، قصاص کو ایگزیکیوٹ کرنا. یہ اسلامی نظام کی خوبصورتی ہے. سیکولر نظام میں ایک تھرڈ پرسن معاف کرنے کا حقدار ہے، جبکہ اسلامی نظام میں معافی کا حق اسی کو ہے کہ جس کا نقصان ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے میں دوبارہ آپ لوگوں سے کہوں گا کہ جو میں نے لنک پن کیا ہوا ہے اس پر جائیے. آپ بہت سے لوگ چونکہ نئے آئے ہیں، اس پر جائیے، اور واٹس ایپ جو میرا چینل ہے اس کو فالو کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے بائی دا وے. یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس لیے میں بار بار اپیل کرتا رہوں گا. اور اگر آپ کو وہ چینل نہیں دکھ رہا ہے تو پھر آپ اپنے واٹس ایپ کو اپڈیٹ کریں اور ابھی فالو کر لیں، قبل اس کے کہ میں لنک ریموو کروں اور پھر جوائننگ لنک آپ کے سامنے شیئر کروں.